Good morning. Assalamu alaikum. Good morning, everybody, and welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. But Zohaib is with us. How are you, Zohaib? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ. कोई और बात नहीं की जा सकती. कल के रेलवे हादसे के बाद, ट्रेन के हादसे के बाद, ऑनेस्टली मैं सोच रही थी कि आज हम, क्योंकि मैं भी एक ज़रा थोड़ी सी छुट्टी गुजार के आई हूँ, 2-4 बातें थी लाहौर में, मैंने कुछ नोटिस किया, सोचा वो बात करेंगे. लेकिन जो कल हादसा हुआ है इतना बड़ा, देखिए हमारे यहाँ रेलवे के हादसे जो हैं वो ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली होना स्टार्ट हो गए हैं. और अफसोस की बात यह है कि जितने हादसे होते हैं उतनी ही कम अटेंशन जो है वो रेलवे पूरी जो इंडस्ट्री है उसको दी जाती है. ये मुझे बहुत ही तकलीफ दे बात लगती है. और इसका बहुत सोचने के बाद मुझे एक बात समझ में आई कि क्यों इसको अटेंशन इसलिए नहीं दी जा रही, क्योंकि गरीब आवाम जो है वो ट्रैवल करती है रेलवे. देखिए ज़िंदगी में खुशी और गम, सक्सेस, फेलियर ये साथ ही होता है, रोना हंसना सब साथ ही है. लेकिन ये तो खैर पार्ट एंड पार्सल है ना लाइफ का, यानी आपको पता है इसका ज़िंदगी इसी का मुरक्कब है. लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं कि जहां आप उस नुकसान को कम कर सकते हैं या नुकसान को होने देने से रोक सकते हैं. बिल्कुल. तो वो ये वाक़यात हैं. इस पे तनकीद बनती है कि अब ये वाक़या देख लें आप रेलवेज का, अगर इसमें पहले से विजिलेंस दिखाई जाती और काम अपना कर रहे होते लोग जिनको रखा गया है, तो ये वाक़यात, तो ये हम वाक़यात रोक सकते हैं. तो ऐसी चीजें पहले ना हुई हो और या पहला ये हादसा हो और हम अब सोच रहे हो कि वाकई भाई हमें अपने पूरे रेलवे निज़ाम को अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये कोई इस साल में कोई 10 तो हादसे ऑलरेडी हो चुके हैं और ये तो बड़े बड़े जो हादसे होते हैं दैट मेक द न्यूज़. और एक बड़ी हैरान बात इसमें यह है कि एक प्रोडक्ट है, यानी आपकी प्रोडक्ट बिक रही है. ट्रेनों पे देखें आप, लोग इतने ज्यादा, यानी कि सीट बाय सीट भी क्या, खड़े होकर भी लोग सफर कर रहे होते हैं. तो आप कैसे खसारे में, नहीं खसारे में जा रहा है जी इदारा, इसलिए मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है. तो मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आती कि रेलवेज आप किसी भी वक्त स्टेशन पे चले जाएं, गाड़ी के इंतजार में लोग बैठे होंगे. बिल्कुल. और ट्रेनें भरी हो जा रही होंगी, रश पड़ा होता है. दिस इज समथिंग दैट पीपल वांट टू यूज, दे आर स्टिल यूजिंग. जिस हालत में भी है तब भी यूज कर रहे हैं बेचारे, नॉट नोइंग कि आगे क्या हो सकता है. और एक हादसा ये अब हमने देख ही लिया, जिसके फिगर्स जो हैं हर बढ़ते मिनट के साथ हमें लगता है कि डेथ टोल जो है वो बढ़ती चली जा रही है. इसकी डिटेल्स आपको देंगे अपने रिपोर्टर्स ऑन द स्पॉट जो मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे. और बहुत मुझे कल मैं कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह भी देख रही थी. आपको पता है इस किस्म के हादसे होते हैं तो फिर बहुत से लोगों की स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं, बड़े वादे याद आते हैं जो पहले किए गए. मैं ये भी सोच रही थी कि ये आप इस हुकूमत को बिल्कुल भी टोटली 100% ब्लेम अगर आप किसी के ऊपर डालना भी चाहते हैं, किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाहते हैं, तो सक्सेसिव जो हमारी हुकूमतें पिछली गुजरी हैं, इंक्लूडिंग दिस वन, इंक्लूडिंग द लास्ट वन, उससे भी पहली वाली, इंटरेस्ट लेवल 0 हमेशा रहा है. बिल्कुल जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है. और ये कि देखें ये हुकूमत आ गई है, इनकी जिम्मेदारी है. अभी हादसात हो रहे हैं और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हो रहे हैं, तो इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. और जो आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं, यानी आप जब अपोजिशन में होते हैं तो आप कहते हैं कि फौरन रिजाइन करना चाहिए जो मुताल्लिका लोग हैं, वो काम है. लेकिन जब हुकूमत में आते हैं तो आपके बिल्कुल स्टैंडर्ड्स तब्दील हो जाते हैं. और फिर स्टेटमेंट्स जो आपने कहा वो हम सुनवाएंगे भी जरा सी. बिल्कुल बिल्कुल, वो भी सोच के जरा ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट्स भी हैं. अच्छा जी, बहुत सी बातें तो हमने करनी ही हैं. और ऑफ कोर्स PSL विच एक्चुअली बिगिंस टुमारो, कल ही शुरू होगा, तो उस पर भी हम ज़रा डिटेल बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले एक्चुअली और कोई बात की नहीं जा सकती, क्योंकि इतना बड़ा हादसा जब हो चुका हो तो सारी कंसंट्रेशन, क्योंकि दिमाग जो है वो एकदम प्रोसेस नहीं कर सकता कि ये किस तरह डे इन डे आउट इस किस्म की चीज़ें किस तरह हो सकती हैं और क्यों किसी की 100% तवज्जो, अटेंशन इस पर क्यों नहीं है. तो इसकी ज़रा हम ज़रा डिटेल में बात करेंगे और ऑफ कोर्स वील try to get some answers as well. सबसे पहले तो आपको बताएं कि रेलवे हादसात में कमी की ताज़ा रिपोर्ट आने के चंद रोज बाद ही एक और सानहे का इजाफा हो गया है और डहरकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में तसादुम 62 अफराद की जान ले गया, 100 से ज़्यादा जख्मी है. लेकिन क्या कीजिए, वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये सानिया भी पिछली हुकूमत के खाते में डाल दिया. सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा. इस तरीके से हमने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस रेलवे को चलाया, उसके नतीजे में आज हमें हादसों का सामना करना पड़ रहा है. बड़ी बदकिस्मती की बात है जनाब स्पीकर कि इन्होंने एक ऐसी हुक्मरानी की बुनियाद रखी जिसकी बुनियाद करप्शन, सीना जोरी और चोरी के ऊपर थी, जिसकी वजह से आज हम इतने बड़े हादसों का सामना कर रहे हैं. आज अगर लाहौर में 300
अरब रुपया ऑरेंज ट्रेन लाइन के ऊपर खर्च ना किया गया होता, वो पैसा पाकिस्तान रेलवे के ट्रैक के ऊपर खर्च किया गया होता, तो आज हमें इस सूरत हाल का सामना ना होता। और साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में ये कहा कि मौजूदा हुकूमत ने रेलवेज ट्रैक्स की मरम्मत पर कट लगाया है। क्या कहा उन्होंने, ये भी देखिए। मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से ये क्लेम कर रहा हूँ कि इन्होंने ट्रैक मेंटेनेंस का बजट भी कट लगाया है। पीएससीपी 40 अरब रुपए था हमारे दौर का, ये 16 अरब का पीएससीपी है। अब आप 40 से 16 अरब पे पीएससीपी ले जाएंगे, मैं तो नहीं लेके गया। फिर आप और फिगर देखें, 18 अरब पे मुझे महकमा मिला था, मैं 50 अरब पे अर्निंग छोड़ के आया था। 32 अरब 5 साल में बढ़े थे। क्या इन 3 सालों में 50 अरब से ये आगे कोई 80-90 अरब पे गए हैं? नहीं। मेरे दौर का जो खसारा आखिरी था वो 36 अरब 60 करोड़ था। इनके दौर का खसारा इस साल 60 अरब को टच करेगा। तो मुझे बताइए कि फिगर बोल रही है, जो उसकी पंक्चुअलिटी थी वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, काम ढंग का करते नहीं है। असल तबाही तो पिछला वजीर फेर गया है जिसने 2.5 साल लगाए हैं। स्वाति साहब इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं, उनके हाथ नहीं पड़ रहे। ये तो आपने सुना। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम के पुराने बयानात याद दिलाकर सानिया पर सियासत करने वालों को आड़े हाथों लिया। जनाब मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो दुख का इजहार करते हैं। हम उनका दुख नहीं चाहते हैं, हमको दुख के इजहार नहीं चाहते, हम इनसे जवाब चाहते हैं कि ये बार बार इस हुकूमत में ये हादसे क्यों हो रहे हैं। 4 बजे से घोटकी के अवान, घोटकी के एमएनए, घोटकी के स्पेशल असिस्टेंट फौज पे राब्ते कर रहे, कोई नजर नहीं आ रहा। ना रेलवे के वजीर आजम साहब को ट्वीट करना पड़ा उसको भेजने के लिए। खुद खान साहब ने बार बार कहा है कि जब भी कोई ट्रेन का हादसा होता है तो वजीर का इस्तीफा दिया जाता है। मैंने आपके सामने इतने हादसे सुनाए हैं, अगर इस हादसे के मुताबिक आप खान साहब के ही बात मान लेते तो अब ना सिर्फ रेलवेज के वजीर को फारिग कर देते, मगर ये सारे वजीर को फारिग कर देते, वजीर आजम खुद इस्तीफा दे देते। और पिछले 3 बरसों में ट्रेन के 9 बड़े हादसात हुए हैं, इसमें से 5 सिंध के ही मुख्तलिफ अजला में पेश आए हैं। अक्सर हादसात नाक़िस ट्रैक्स और इंजन की खराबी के सबब हुए और वजारत रेलवेज़ को तबाह हाल पटरियों की निशानदही तवील अरसे से की जा रही थी, लेकिन तवज्जो नहीं दी गई। इस बारे में वज़ीर रेलवेज़ आज़म स्वाति ने रेलवेज़ ट्रैक की नाक़िस सूरत हाल के एतराफ़ के साथ तहक़ीक़ात का वादा किया है। सक्खर डिवीजन का ट्रैक जो है ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल के अंदर है। आपको पता है डीएस जो है उसने 3 दिन पहले वजारत के साथ ये कहा कि इन हालात के अंदर जो है मैं ट्रेन नहीं चला सकता। मुझे रेलवे के अंदर से जो आवाज़ें आ रही है ना, ये एक माफिया है। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद डिटरमिन करूँगा कि क्या है। आपका सकन का डीएस 1+ है, इतना अच्छा इंसान और इतना कारकुन है जिसकी कोई हद नहीं है सर सामने। इसलिए इंशाअल्लाह ताला मैं इसको खुद देख रहा हूँ, लेकिन जो भी रिपोर्ट होगी वो तहकीक इंशाअल्लाह ताला मेरी मौजूदगी के अंदर होगी। ये आपने मिनिस्टर ऑफ रेलवेज को सुना। ये भी आपको बताएं कि वाक़ये की इंक्वायरी का हुक्म दिया जा चुका है, जैसे कि हर हादसे के बाद होता ही है। बदकिस्मती से अब तक तो पाकिस्तान की तारीख यही रही है कि हादसात की तहकीकात में ना जिम्मेदारों का नाम सामने आता है और ना ही उन्हें सज़ा मिलती है। तो लिहाजा इस बार कुछ मुख्तलिफ एक्सपेक्ट करना वुड बी आस्किंग फॉर टू मच। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक असलम हमारे साथ हैं, ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम द स्पॉट। मलिक असलम बताइएगा, एक तो आप इस वक्त किधर हैं और क्या रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि अभी तक हमें ऐसी खबरें सोशल मीडिया से मिल रही हैं कि शायद कुछ जो जख्मी हैं वो अभी भी रैकेट में फंसे हुए हैं। बताइएगा आपके पास क्या खबर है? जी, एक तो मैं इस वक्त ऑन द स्पॉट हूँ जहाँ पर ये हादसा पेश आया था। ये हादसा जो है ज़िला ये घोटकी है, इसकी तहसील डहरकी रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बीच में ये हादसा जो है ये पेश आया हुआ है और ये मलबा अभी तक यहीं पर मौजूद है और मलबा तो ट्रैक से उठाकर साइड में कर दिया गया है। अभी जो है रेलवे ट्रैक की मरम्मत का जो है वो काम जारी है। जहाँ तक आपने जो पूछा है कि जो दूसरी मालूमात आ रही हैं कि अभी तक यहाँ पर कोई डेड बॉडीज़ या ज़ख्मी, तो इस वक्त पूरी सर्चिंग कम्प्लीट कर ली जा चुकी है। यहाँ पर ना तो कोई ऐसी कोई डेड बॉडी है और ना ही कोई ज़ख्मी यहाँ पर मौजूद है।
ہے یہ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 62 افراد جو ہیں وہ اس حادثے میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اور 100 سے زائد افراد زخمی ہیں جو مختلف اسپتالوں میں ہیں۔ میں جہاں تک آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کل صبح کا انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ہمیں بھی جیسے ہی کال موصول ہوئی، ہم بھی بغیر کسی تیاری کے اسی وقت آن دی اسپاٹ پہنچے یہاں پر، اور ارلی ان دا مارننگ میں بھی یہاں پر پہنچ گیا تھا، اور انتہائی جو ہے وہ خطرناک جو منظر دیکھنے میں آئے۔ لوگ جو ہیں وہاں چیخ و پکار کر رہے تھے، پھنسے ہوئے تھے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے 4 پولیس اہلکار یہاں ریتی ریلوے پولیس اسٹیشن کے یہاں پر پہنچے تھے، جو کہ بہت ہی ناکافی لگ رہے تھے، اور وہ بے بس بھی نظر آ رہے تھے کیونکہ کیجویلٹیز اور زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ پکار رہے تھے ہمیں نکالیں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے وہاں پر جو ہے ریسکیو آنا شروع ہوئی ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں ریلوے کی جو ہیوی مشین، کیونکہ یہ اس مقام پہ تو حادثہ تھا لیکن پیچھے تو آگے پیچھے تو ٹریک بالکل ٹھیک تھا۔ سکر سے ریلیف جو بڑی کرینیں فوری طور پہ اگر موو کر دی جاتی تو میرے خیال میں 2 گھنٹے تک پہنچ جانی چاہیے تھی، لیکن وہ بہت تاخیر سے پہنچی، تو جس کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ نے یہاں پر جو مقامی صنعتی ادارے ہیں اینگرو اور ماڑیگیس، وہاں سے جو ہے بڑی ہیوی مشینری اور کرینیں جو آئیں، جنہوں نے جو اس کو ملبے کو یہاں سے خاص طور پہ جہاں ہٹ کیا تھا اس نے سر سید کے جو انجن نے اس کی ملت کی بوگیوں کو جو بالکل 2 بوگیوں کو توڑ کے رکھ دیا تھا، بیچ میں بالکل وہ گھس گئی تھی، تو جو اس میں جو لوگ زیادہ تر کیجویلٹی اسی میں ہوئی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اٹھا کے ان کی کرینوں سے پھر جو ہے زخمیوں کو بھی نکالا، لاشوں کو بھی نکالا، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ مرمت کا کام جاری ہے۔ ریلوے حکام کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ 1 سے 2 گھنٹے میں سے ریلوے ٹریک کو جو ہے نا وہ بحال کر دیں گے، لیکن جو ٹکڑا بالکل ڈیمیج ہو چکا تھا وہ آج سر 9 جو ہے نئے طریقے سے بنایا جا رہا ہے، اس میں ممکن ہے تاخیر ہو جائے، جبکہ ریسکیو کا عمل تو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس وقت جو ہے پاک آرمی کے دستے اور جی کہ 1 سے 2 گھنٹے میں ٹریک بحال ہو جائے گا، لیکن انہوں نے بتایا کہ رسپانس ٹائم بھی بہت ہی سلو تھا، یعنی سکھر سے ٹرین آ سکتی تھی، اور کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس میں وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جتنی جلدی آپ زخمیوں کو نکالیں اتنی جلدی ان کی جان بچانے کے امکانات ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ بھی لیبس دیکھنے میں آیا۔ تو اتنی زیادہ چیزیں یہاں پوائنٹ آؤٹ ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ ایک تو ریسکیو سروسز ہمارے ہاں کچھ شہروں کی کچھ پروونس کی ہیں اور کہیں بالکل نام و نشانی ہے۔ سندھ میں تو ایکچولی ریسکیو سروس کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اس قسم کی، اور اس کے بعد اتنی تاخیر سے، اس کے بعد پھر وہاں ارد گرد جو انڈسٹریز تھیں ان سے ملبہ اٹھانے کے لیے اور ہیوی آپ کے تحت لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ ملک اسلم بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، وقتاً فوقتاً ان سے اپڈیٹس ہم لیتے رہیں گے، لیکن اس پر کچھ بیانات بھی دیے گئے، مذمتی بیانات تو آئی، لیکن حکومتی سطح پر جو بیانات ہیں تھوڑے سے وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے گھوٹکی ٹرین حادثے پر بیان جو دیا اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا کیا ہے پہلے آپ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ حکومت جو ہے جب سے اقتدار میں آئی ہے، اس سال اللہ کے فضل و کرم سے یہ اس سال پہلا حادثہ ہے۔ قوم کو وہ دن یاد ہیں جب ہر دوسرے دن یہی ریل ٹریک جو ہے کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتا تھا۔ اس درد کا، اس مرض کا واحد حل اور علاج ML1 ہے، جس کی منظوری وزیر اعظم دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ تھوڑی سی ریمورس بھی ہونی چاہیے تھی، ناٹ دیٹ ہم آپ کو ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو افسوس نہیں ہوا ہوگا، لیکن الفاظ کا چناؤ، کچھ چوائس آف ورڈز، کچھ اس قسم کے، مطلب اس اتنے بھیانک قسم کے واقعے پہ، ایک حادثے پہ آپ کا یہ کہہ دینا کہ یہ پہلا ہے اس سال کا، مطلب تو کیا یہ 4تھا ہونا چاہیے تھا یا 10واں ہونا چاہیے تھا؟ یہ پہلا ہو، یہ ایک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایون 1 is too much۔ مطلب آپ ذرا دیکھیں کہ اس کی نوعیت آپ دیکھیں، ابھی تک ڈیتھ ٹول جو ہے وہ آلریڈی 62 پہ پہنچ چکی ہے، and we don't know how far it will go۔ تو یہ کوئی it's not a credit to you کہ جی اس سال کا پہلا ہے۔ الفاظ کا ہاں تھوڑا سا چناؤ بڑا احتیاط سے، کیونکہ لوگوں کے دل دکھی ہوتے ہیں اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ کسی کو کسی دل آزاری اس سے ہو سکتی ہے، تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے۔ تو یہ خیر anyway باقی عوام دیکھ ہی رہی ہے، تو they know what to say and how to feel۔ let's move on۔ اور یہ ایک اور بڑی عجیب و غریب قسم کی، اس قسم کی جو ہم خبر آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بھی جب آتی ہے نا فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ایک دم سے خوفزدہ انسان ہو جاتا ہے کہ یہ وائی آر وی ٹارگیٹڈ فرام ایوری ویئر۔ جیسے کہ کینیڈا میں بالکل کچھ دیر پہلے نہیں بلکہ کچھ گھنٹے پہلے آئی وڈ سے کینیڈا میں افسوسناک واقعہ میں ایک دہشت گرد نے پاکستانی خاندان کے 4 افراد کو ٹرک سے رون ڈالا۔ اندازہ ذرا آپ کریں، کیونکہ یہ صبح اٹھتے پہلی خبر میں نے یہ پڑھی تھی آج۔ جہاں بحق افراد میں عمر رسیدہ والدہ اور فزیوتھراپسٹ بیٹا،
بیٹا ان کا فزیوتھراپسٹ تھا. پوری فیملی, ایک ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ایک تصویر بھی آپ کے سامنے ہے, بہو تھی ساتھ اور کم سن پوتی شامل ہے, اور 9 برس کا پوتا جو ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے. دہشت گردی کے شکار پاکستانی خاندان کا تعلق لاہور سے ہے, اور دہشت گرد نتھانیل ویلچمین, یہ کچھ نسلی تعصب کا اور کچھ ذہنی مریض بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, کیونکہ دنیا کے کسی کونے میں ایسا واقعہ پیش آئے تو وہ آدمی ذہنی مریض ہی ہو سکتا ہے یا ایکسٹریمسٹ اس کو مائنڈ سیٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ دنیا بھر میں کہیں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں, اور اس سے پہلے بھی جو واقعہ ہوا تھا آپ نے دیکھا کہ وہ مسجد میں کس طریقے سے گھس کے فائرنگ کی گئی اور پھر اس کو ویڈیو بھی بنائی گئی. تو اس واقعے میں پولیس نے فوری طور پر گرفتار اس کو کیا ہے اور عدالت میں پیش کر کے قتل کے الزامات عائد کر دیے ہیں. اس واقعے سے پاکستانیوں سمیت مسلم کمیونٹی تشویش کا شکار یقیناً ہو گئی ہے. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو, جو کہ بہت زیادہ سولیڈیریٹی بھی شو کرتے ہیں جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس میں, اور مسلمانوں کی عید کے پیغامات اور یہ وہ کافی زیادہ وہ رہتے ہیں. تو جسٹن ٹروڈو نے رد عمل میں کہا ہے کہ اونٹاریو واقعے نے انہیں ہلا کر رکھ دیا ہے اور اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا ہمیں. کینیڈین پاکستانی رکن پارلیمنٹ اقرا خالد نے بھی واقعے پر افسوس کا اظہار کیا. تو یہ واقعات جو ہیں یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو سکتے ہیں. اس کا تعلق کسی گروپ سے یا کسی قبیلے سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس آدمی کے انڈیویجول مائنڈ سیٹ سے ہے جو کہ کہیں بھی ہو سکتا ہے, کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا, کہیں بھی ہو سکتا ہے. وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر یہ کسی مسلمان نے کیا ہونا تو وہ دہشت گرد کہلاتا ہے, فوراً سے دہشت گرد کہلاتا ہے, اس کی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھی جاتی. لیکن اگر کوئی اور کرے گا مسلمانوں کے اگینسٹ تو وہ ایک لون شوٹر ہوگا یا پھر وہ اس ذہنی دباؤ کا کوئی مریض ہوگا, اس کو جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے, اور مسلمانوں کو فوراً سے جی ٹیررسٹ, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ڈفرنس جو ہے یہ سمجھنا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سمندروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. سمندروں کی اہمیت نمایاں کرنے کے لیے 2009 سے ہر سال 8 جون کو یہ دن منایا جاتا ہے, اور یہ دن منانے کا مقصد انسانی زندگی میں پانی کی اہمیت, آبی حیات کا تحفظ اور سمندری آلودگی ختم کرنا ہے. اس سال سمندروں کے عالمی دن کا موضوع آبی حیات کو منایا گیا. جی یس, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر بھی پاکستان کی رینکنگ جو ہے کوئی خاص نہیں ہے. آپ کیوں ہنس رہے ہیں زہیب, کیا مطلب ہے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادھر بھی آپ نے کہہ دیا بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پاکستان کی رینکنگ بہت اچھی ہے, لیکن آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہاں ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم اپنی نیچرل ریسورسز پہ آتے ہیں نا تو ہم ذرا اتنا خود کفیل ہیں ہم, لیکن ایک ایکسپلوریشن اس کی یہاں نہیں ہو پا رہی. آپ صحیح کہیں تو اس پر تھوڑی سی بات کریں گے. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرس کی ریسرچر نغمانہ ظفر ہمارے ساتھ موجود ہے. نغمانہ بہت شکریہ. نغمانہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سب سے پہلے تو جو ہم بات کر ہی رہے ہیں, ذرا پاکستان کی رینکنگ بتا دیں, بیکاز پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. کیا ہم بہت ٹاپ پہ ہیں اور ہم نے بڑا اچھا معاملہ رکھا ہوا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وین اٹ کمز ٹو اوشن ہیلتھ انڈیکس, تو تمام ملکوں کے اوشن ہیلتھ انڈیکیٹرز کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں گلوبلی, اور اس میں تقریباً 221 میری ٹائم زونز ہیں. اس میں پاکستان اسٹینڈز ایٹ 210ویں نمبر پر, وچ از ویری لو, اینڈ وچ انڈیکیٹس دیٹ ہمیں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ٹورڈز اوشن پرزرویشن ایز ویل ایز پروٹیکشن. اچھا نغمانہ, ضرورت اس کی, ہاں اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیوں ہے, کیونکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے نا کہ ہمارے اپنے لیے, ہماری بہتری کے لیے سمندر کو بچانا کتنا ضروری ہے. پرابیبلی وی آر انیبل ٹو ریئلائز کہ اوشنز کا رول ان مینٹیننس لائف آن پلانٹ ارتھ اینڈ سسٹیننس لائف آن پلانٹ ارتھ is very critical. Almost 50% of the oxygen is being produced by the oceans, and similar amount of carbon dioxide they absorb. اسی طرح اوشنز تقریباً 60% of the population lives across the seas and beaches. Apart from that, fisheries میں اس کا contribution بہت زیادہ ہے, livelihood کی support میں بہت زیادہ ہے. دنیا کا 90% of the trade is being done through oceans. So masses probably realize نہیں کر پا رہے کہ oceans are so critical to life کہ ان کو ایک global trash bin کی طرح استعمال کرنا یا for dumping of pollution is not the right way we are doing it. We need to focus on its preservation, restoration, and particularly its protection for the future generation. اچھا نغمانہ, recently I happened to watch a documentary, اور یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے, ایک تو عام انسان جو along the coast line رہ رہے ہوتے ہیں, ایک تو ان کا لیول
لیول آف پولوشن جا رہا ہوتا ہے. لیکن میجورٹی جو ہوتی ہے وہ ہماری فشریز جو ہیں, بڑے کنٹینرز جو ہیں, جو شپس جو ہیں, بحری جہاز جو ہیں, وہ کافی پولوٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو اس میں عام جو آرڈنری سٹیزنز اور ان کا اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی جتنی یہ بڑی آرگنائزیشنز کر رہی ہوتی ہیں. تو رسپانسبلٹی ایکچولی لائز ود دیم ایز ویل. بالکل ایسا ہی ہے. انڈیویژولس کے علاوہ انسٹیٹیوشنس کا رول اپنی جگہ اہم ہے اور انڈسٹریز کا رول اپنی جگہ اہم ہے. اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن 10% آف دا مرین پولوشن از بینگ پروڈیوسڈ بائی دا فشریز سیکٹر الون. اور اس میں خاص طور پہ یہ جو نیٹس یوز کرتے ہیں اور وہ اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں سمندر میں, ایک لارج اماؤنٹ آف مرین لائف جو ہے اس میں وہ انٹینگلڈ ہو جاتے ہیں یا اس کو کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ وی آر ایکچولی ڈپلیٹنگ آر marine resources just by dumping the fisheries کا جو waste ہے into the sea. اچھا, پاکستان میں کیا اقدامات, یعنی فشریز ڈپارٹمنٹ یہاں پہ کیسے کام کر رہا ہے, اور اس کی اہمیت یقیناً آپ نے بتائی, انہیں تو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہوگی, تو کیا کچھ ہو رہا ہے, آپ ان کے ساتھ مل کے کچھ کر رہی ہیں, ذرا پاکستان میں اقدامات کیا لیے جا رہے ہیں بتائیے. پاکستان میں جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ اس وقت ہمیں درپیش ہے وہ ہے اویئرنیس کا. وی ہیو ویری گڈ لاز. امپلیمنٹیشن کے لیے وی ڈو ہیو پاکستان میریٹائم سیکیورٹی ایجنسی جو کہ بہت ایفیشینٹلی اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن ماسز کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, فشرمین کمیونٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, ان کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ان کو سسٹینیبل لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے. اور جب تک یہ اویئرنیس ان کے اندر سے نہیں آئے گی یہ چیز, تب تک کوئی لاز, کوئی امپلیمنٹیشن افیکٹو نہیں ہوگی. ہم کیا کر رہے ہیں, آئی ایم پارٹ آف این انسٹیٹیوٹ وچ از اے ریسرچ انسٹیٹیوٹ, اینڈ یہ پورا ویک ہم اوشن اویئرنیس ڈرائیو سیلیبریٹ کریں گے, جس میں ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ اپنی اویئرنیس اسٹالز اور کیمپس لگائیں گے. ہم لوگوں کو کپڑے کے بیگس ڈسٹریبیوٹ کریں گے جسٹ ٹو کریٹ اویئرنیس کہ دے شوڈ اسٹاپ یوزنگ پلاسٹک بیگس, اور ہم ان سے اوشن ریلیٹڈ فیکٹس شیئر کریں گے سو دیٹ دے گیٹ ٹو نو کہ اوشنز آر critical about. اچھا, یہ ہمارا ایک پرائم ایگزامپل جب بھی ہم سوچتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں رہتے ہوئے اگر آپ نے سی سائڈ پہ بیچ پہ جانا ہو تو آپ کو کراچی سے کافی باہر جانا پڑتا ہے, کیونکہ یہاں جو ہمیں کوسٹ لگ رہا ہے جیسے کہ سی ویو ایک کیس ان پوائنٹ ہے, تو اس کی حالت تو اتنی بری ہے کہ اگر اسی کا ایک چھوٹا سا ایگزامپل لیا جائے تو لگتا نہیں ہے کہ یہاں کوئی بہتری آنے والی ہے. ود دا ایمپل اویئرنیس ڈرائیوز دیٹ یو گائز مسٹ ہیو ڈن, اور بھی آرگنائزیشنز کرتی رہتی ہیں, کوئی فرق آپ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ لوگ کچھ سمجھ چکے ہوں یا کوئی بہتری آ گئی ہو, یا ڈسپوزل آف دا ٹریش اتنی ایز سمپل ایز دیٹ وہی سارا نظام ٹھیک ہو گیا ہو؟ دو باتیں. ایک تو یہ کہ کچھ عرصہ پہلے WWF نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی تھی کراچی بیچ پہ, اینڈ دے کنکلوڈڈ ود دا فیکٹ کہ 50% آف دا ٹریش آن دا کراچی بیچ از ایکچولی دا ریکریشنل ٹریش. مطلب یہ کہ جو لوگ وہاں پہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں, 50% جو بیچ کے اوپر کچرا یا آلودگی موجود ہے وہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہے. سو اف دے اڈاپٹ سسٹینیبل لائف اسٹائل اینڈ انوائرمنٹل فرینڈلی ڈمپنگ آف دا جو بھی ان کی اس وقت ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے لیے, تو اس سے بہت فرق پڑے گا. دوسرا, سنس آئی ایم ورکنگ ان دا فیلڈ فرام پاسٹ لائک 10 years, سو آئی ہیو سین کہ کافی فرق پڑا ہے. پہلے تو لوگ سمندر پہ بات بھی نہیں کرتے تھے, لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. اب آہستہ آہستہ ہماری جو یوتھ ہے اس میں تھوڑی سی اویئرنیس آ رہی ہے. دے آر میکنگ ڈاکومنٹریز, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دیز سبجیکٹس, اینڈ اٹس امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ فار کنٹریبیوٹنگ ٹو اٹ کہ یہ اویئرنیس جو ہے اس کا بڑا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں بات کیا جائے, سوچا جائے. بہت بہت شکریہ نغمہ ظفر. میں یہ کہتا ہوں کہ انتظامیہ کو بھی یہ چاہیے کہ کچھ ایسے ڈمپنگ پوائنٹس بنائیں اور زیادہ تعداد میں بنائیں, اور پھر وہاں نہیں بنائے بھی کم جاتے ہیں. ویسے اگر سی ویو کا ایک حوالہ دیا جائے تو آپ کو یاد ہے نا, وہ بڑے خوبصورت سے انہوں نے وہ بنائے تھے, تو لوگوں نے اس کو سیلفی پوائنٹ بنا لیا تھا, وہاں کے وہ تصویریں کھینچ رہے تھے اپنے. بالکل ایسے, مطلب عوام کی بھی ذمہ داری ہے, عوام کی بھی ذمہ داری ہے اور انتظامیہ کی بھی اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری, کیونکہ قانون پر عمل درآمد کرانا انتظامیہ کا کام ہے. اس میں سزا اور جزا کا کانسیپٹ جو ہے اس کو مد نظر اگر آپ رکھیں گے اور دیں گے سزا بھی, جزا بھی دیں گے, تو پھر لوگ موٹیویٹ ہوں گے. ایک پورے خاندان کو ظلم اور تشدد کا جو نشانہ بنایا گیا, اس کی ذرا مزید بات ہوگی. ایک دہشت گرد نے پاکستانی خاندان کے 4 افراد کو ٹرک سے رون ڈالا. جہاں باق افراد میں عمر رسیدہ والدہ ہیں, ان کا بیٹا ہے, بہو ہے اور کم سن پوتی شامل ہیں.
اب یہ واقعہ کینیڈا میں ہوا ہے اور پاکستانی فیملی تھی، تو اس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب، آپ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، بڑا شاکنگ ہے، اور خاص طور پہ ایک ڈیولپڈ ملک کے حوالے سے اگر سوچا جائے اور اس قسم کی چیزیں سامنے جب آتی ہیں تو واقعی سوچنے پہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کون سی جگہ سیف ہے مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے محترمہ، اس میں یہ واقعہ کینیڈا تک محدود نہیں ہے، یہ ایک ٹرینڈ ہے اسلامو فوبیا، جس کی نشاندہی پاکستان کچھ عرصے سے کر رہا ہے، عمران خان صاحب نے کی ہے۔ میں جب نیامے گیا تھا OIC کے اجلاس میں نے ایک قرارداد پیش کی تھی جس کو اتفاق رائے سے منظور کیا گیا تھا، اور میں نے درخواست کی تھی ویسٹرن کنٹری سے کہ ویسٹ میں اسلامو فوبیا کا ایک ہیٹریڈ جو ہے وہ بتدریج اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کے سامنے بند نہ باندھا گیا تو 65 ملین مسلمان ہے جو یورپ میں رہ رہا ہے، ملینز ہیں جو امریکہ میں اور کینیڈا میں رہتے ہیں، سوسائٹیز بٹ جائیں گی، ہیٹریڈ بڑھ جائے گا، انتقامی کاروائیاں شروع ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں، انگلینڈ میں چھری کے واقعات کا آپ نے سنا ہوگا، کتنے واقعات ہوئے، لوگوں کو چھوڑے مارے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے۔ اب میری ابھی بات ہوئی ہے آپ کی اس کال سے کچھ عرصہ پہلے، ہمارے جو کونسل جنرل ہیں ٹورانٹو میں، بوٹا صاحب، وہ فیملی سے مل کے آئے ہیں، پوری رویداد کا انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ میں ابھی تفصیلات میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ ابھی آٹوپسی رپورٹ سامنے آنی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اس وقت غیر ذمہ دارانہ بات کر کے کیس متاثر کرے۔ ان کی جو فیملی ہے وہ اس وقت غم میں نڈھال ہے اور وہ شوق میں ہے، وہ اس وقت بات بھی نہیں کرنا چاہیں گے، اور صحیح کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جذباتی کر جائے جس سے ان کا کیس متاثر ہو، وہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ پولیس نے ابتدائی جو شیئر کی ہیں چیزیں، ان میں سے 2-3 چیزیں واضح ہوتی ہیں، میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، یہ ٹارگیٹڈ اٹیک تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ ٹارگیٹڈ اٹیک جو تھا اس پہ ہیٹ کرائم کا ایک پہلو سامنے آتا ہے۔ نمبر 3، اس میں ایک دہشت گردی کے عنصر کو بھی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اب یہ چیز ہے جس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپیل کر رہا ہوں کینیڈین سول سوسائٹی سے کہ اس وقت ان کو سٹیپ اپ کرنا چاہیے اور اس فیملی کا ساتھ دینا چاہیے، جس طرح نیوزی لینڈ میں لوگ باہر نکلے تھے، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جس طرح باہر آئی تھی اور کرائسٹ چرچ واقعے کے بعد انہوں نے زخموں پہ مرہم رکھی تھی۔ میں اپیل کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے پرائم منسٹر ٹروڈو سے، وہ ایک بہت انلائٹن پروگریسو شخصیت ہیں، وہ جائیں اور ان کے زخموں پر مرہم رکھیں، وہ اپنے معاشرے کو، وہاں مسلمانوں کو یہ اعتماد دیں کہ نہیں، یہاں قانون سب کے لیے یکساں ہے اور یہاں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا۔ جو لا ابائڈنگ ٹیکس پیئنگ سٹیزن ہے اس کا تحفظ دینا ہمارے فرائض میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کی سوسائٹی میں بے پناہ لوگ ایسے ہیں جو ہیومن کازز میں بلیو کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈین گورنمنٹ اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی، اور پرائم منسٹر ٹروڈو سے بہت توقعات ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کو یہ جو زخم لگا ہے، یہ جو ضرب لگی ہے، روندا گیا ہے، بے قصور لوگوں کو ظلم ہے، یہ ٹریجڈی ہے، اور اس پر وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ جی اچھا شاہ صاحب، یہ کہیے گا کہ پاکستان کافی عرصے سے اس بارے میں کوششیں بھی کر رہا ہے، اور اسلام فوبیا کی آپ نے بات کی، وزیر اعظم عمران خان نے جیسے مقدمہ پیش کیا سب کے سامنے ہی ہے۔ یہ جو ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، نیوزی لینڈ میں ہو یا پھر یہ واقعہ ہو، تو اسے ایک انڈیویجول فیل کہا جاتا ہے، یعنی اس آدمی کا یا اس شخص کا یہ کام ہوتا ہے اور اس کو لنک اپ نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر کوئی پاکستان میں یا کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے، اس کو ایک دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا دنیا نے اب یہ ریئلائز کیا ہے یا ابھی بہت کچھ ضرورت ہے؟ دیکھیے، آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے، بالکل صحیح نشاندہی کی ہے۔ یہ حرکت تو ایک انڈیویجول کی ہے،
لیکن اگر آپ ایک پیٹرن دیکھیں, ایک گراف دیکھیں, تو اب یہ ایک علاقے تک, ایک سوسائٹی تک, ایک ملک تک ایسے واقعات محدود نہیں رہے. تو مجھے جو ڈر ہے, مجھے یہ ابھرتا ہوا ٹرینڈ دکھائی دے رہا ہے, اور جب اگر ابھرتا ہوا ٹرینڈ ہو تو اس کو آپ کسی انڈیویجول واقعے سے منسوب نہیں کر سکتے. یہ ایک ذہنیت ہے اور یہ واقعات اس ذہنیت کی عکاسی کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے اسلاموفوبیا کے ایشو کو اٹھایا, اس لیے پاکستان اس کو لے کر چلا, اس لیے پاکستان آج نیو یارک میں اس کے لیے کنسنسس بلڈنگ کی کوشش کر رہا ہے. اور کھل کے ہم اس بات کو اپنا جو مقدمہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا, ورنہ مزید بھی اس پر بات. بالکل جی, دس از آلسو اے بلیک اسپاٹ آن کینیڈا. کینیڈا جو اتنا انکلوسیو کہتا ہے اپنے آپ کو, تو ان کو بھی اس کیس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. جی اچھا جی, سو دیر از اے لاٹ کمنگ اپ, لیکن فرسٹ تھنگس فرسٹ. اور بیان بازی کی بات ہو جائے, آپس کی لڑائی کی کچھ بات ہو جائے, جس کی وجہ سے اپوزیشن کا تماشا بنا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ وزراء بھی اپوزیشن کو خوب تانے دے رہے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ اتنی نکمی اور تھکی ہوئی اپوزیشن نہیں دیکھی ہے. جہانگیر ترین کے پورے ووٹ بجٹ کی منظوری میں عمران خان کو پڑیں گے. شیخ رشید نے کیا کہا, سنیے. نواز شریف گولی دینے میں کامیاب ہو گئے, جس کا دکھ عمران خان کو بھی بہت زیادہ ہے, لیکن شہباز شریف کو روک لیا گیا. 15 دن ای سی ایل میں جو درخواست دینے کے ہوتے ہیں وہ کل گزر چکے ہیں. منسٹری میں انٹیریئر میں انہوں نے کوئی درخواست نہیں دی. بیکار قسم کی تھکی ہوئی اپوزیشن میں نے نہیں دیکھی. جہانگیر ترین کے پورے ووٹ پڑیں گے عمران خان کے بجٹ کو. مطلب ورڈز تو بڑے ویسے ہمارے, آپ کو پتہ ہے نا کہ یعنی ایسا لگتا ہے بالکل ہاں تھکی ہوئی, یہ چوائس آف ورڈز ویسے بڑے عام جو پبلک ہوتی ہے نا وہ ایسے ورڈز بڑے یوز کرتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل بھی اپوزیشن کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. وہ ہم ساروں کو پتہ ہے. بقول ان کے اپوزیشن اپنے کرتوتوں کے باعث سائلنٹ موڈ پر ہے. اب ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا یہ آپ سن لیں. بجٹ ہمیشہ پاکستان ایک ایسا ملک جو ہمیشہ قرضوں میں جکڑا رہا, اور اپوزیشن کے پاس بڑے اچھے دن ہوتے ہیں. وہ دیکھیں جی پاؤں ننگے ہیں, وہ سر ننگا ہے, وہ دیکھیں فلاں کی تنخواہ نہیں بڑھائی فلاں. کی ہوا ہے کہ اے سائلنٹ موڈ تھے. وہ جو صاحب باہر بیٹھے ہیں انہیں بھی واپس لانے کی کوشش کریں گے. جو پرندے یہاں سے اڑنا چاہتے ہیں ان کو چھوڑیں گے کھلا ہی, لیکن پر کاٹ کے. یہ کبوتر ادھر ہی کوں کر کے پھرے گا, اڑے گا نہیں اب اس منڈیر سے. جی, تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشقاوان بھی پیچھے نہیں ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن گمراہ ہو کر ٹکریں مار رہی ہے. آنے والا بجٹ اپوزیشن کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا. ایک طرف جو ہے وہ اپوزیشن, جس کا ایک حقیقی رول اس ملک کے اندر رول آف لا کو انشور کرنا ہے, اس کی بجائے وہ گمراہ ہو کے ٹکریں مار رہے ہیں, ادھر ادھر جھوٹ کی داستانیں چلا کے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں. تو ہمیں اس بجٹ کے ذریعے ہر حال میں عوام کی بنیادی ضرورتوں کا تحفظ کرنا ہے. لیکن اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون حکومت کی معاشی پالیسیوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. راولپنڈی رنگ روڈ تو بہت چھوٹا سکینڈل ہے, وہ تو ایک چیونٹی ہے. 1200 ارب روپے آپ قوم کی صحت کے نام پر کھا گئے ہیں. تو اس لیے یہ حکومت, جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف کرپشنستان کی حکومت ہے, قوم کو لوٹ رہی ہے. اور اب یہ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن اور گریچوٹی پہ بھی ٹیکس لگانے کی کوشش کر رہی ہے. پنجاب کے اوپر ایک نالائق نااہل حکومت مسلط کی گئی ہے. پنجاب کی ترقی کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. اپوزیشن کچھ بھی کہے, لیکن حکومت کا یہ بیانیہ بھی دم توڑ چکا ہے کہ اپوزیشن اسے کام نہیں کرنے دیتی. اب اسے پرفارم کر کے دکھانا اور عوام کو بجٹ میں ریلیف دینا ہوگا. یہ بالکل ایک پنچ لائن ہے کہ اپوزیشن کیا کہتی ہے, لوگ کیا کہتے ہیں. آپ کے پاس پاور ہے, آپ کو لوگوں کو پرفارم کرنا, ڈیلیور کرنا ہے. رہنما تحریک انصاف کنول شوذب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنول صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آج کل اپوزیشن کی آپسی لڑائی پر حکومتی وزراء بڑے تانے دے رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے. البتہ وزیر اعظم یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ موجودہ حکومت کے پہلے 2 سال کافی کمزور تھے.
تب اپوزیشن حکومت گرا بھی سکتی تھی، یہ وزیر اعظم نے کہا. تو اسے اعتراف سمجھا جائے کہ پہلے سالوں میں حکومت کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی؟ کہ پرفارمنس تو آپ جب الیکشن میں جاتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ عوام نے اس کو کیسے ایویلیویٹ کیا ہے. اور جب ہم آئے تھے تو ہم نے جو انہیرٹ کی تھی وہ پرفارمنس تو تھی ہماری اسی اپوزیشن کی، اور اس چیز کو ہائی لائٹ میرے خیال میں ہم اس طریقے سے نہیں کر سکے کہ جو حکومتیں گئی تھیں اور اپنے آپ کو بڑا تجربہ کار کہتی تھیں وہ اس ملک کا اتنا بیڑا غرق کر کے کیسے گئیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ ہماری پرفارمنس میں کوئی کمی تھی. ہم نے تو ان کا جو چھوڑا ہوا گن تھا، جو انہوں نے انسٹیٹیوشنز تباہ کیے تھے، جو ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پہ چھوڑ کے گئے تھے، اس کو ریورس کیا اور مشکل ترین حالات میں کیا. جب گلوبل اکانومی شرنک ہوئی ہوئی ہے، جب پینڈیمک آیا ہوا ہے، تو اس کے باوجود اللہ نے مہربانی کی ہے. پوری دنیا میں جہاں انڈسٹری بند ہو رہی تھی، پاکستان میں کھل بھی رہی تھی اور بڑھ بھی رہی تھی. جہاں تک اپوزیشن کے آپس کے معاملات ہیں تو دیکھیں یہ تو ان کی 45-40 سال کی ہسٹری ہے ایک دوسرے سے تو میں والی، اور جس وقت ان کی چوری پہ ہاتھ ڈلتا ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس لیے ان سے ہمیں کیا خطرہ ہوگا؟ جو خود ڈیوائیڈڈ ہیں، فریگمنٹڈ ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، وہ کسی اور کو کیا ڈیمیج کر سکتے. اچھا کمل، اب اپوزیشن کا سیاسی چیلنج آپ کے مطابق ختم ہو گیا ہے، تو اس کے ساتھ یہ ایکسکیوز بھی ختم ہو جانا چاہیے کہ اپوزیشن کام نہیں کرنے دیتی، تو اب تو حکومت کو پرفارم کر کے دکھانا پڑے گا. تو اگلے الیکشن میں جانے کے لیے کیا اگلے 2 سال کی پرفارمنس کافی ہوگی؟ دیکھیے جی، اللہ نے مہربانی کی ہے، جو ریفارمز کی بنیادیں ٹھیک کی، انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرتے رہے. مشکل ٹائم تھا، پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بھی بہت ورس تھی، اس کے باوجود بھی حکومت نے اپنی دور اندیش پالیسیوں کے اور اپنی فرمنس کی وجہ سے، وزیر اعظم صاحب کی دور اندیشی اور ان کی فرمنس کی وجہ سے جو ریفارمز کی اس کا آج رزلٹ آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہ زیادہ پینک موڈ میں چلی گئی ہے. یہ اپنی سٹوری کے آگے دی اینڈ خود لکھ چکے ہیں. پی ڈی ایم کا جو انجام ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، وہ بچے کو پتہ ہے. آج اپوزیشن اور پی ڈی ایم میں کون سی لائن ڈرا رہی ہے وہ آپ بتا دیجئے. آپ روز بیان سنتے ہیں کہ اگر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہیں تو پیپلز پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہوگی، مریم بی بی کے پیچھے نون لیگ کھڑی ہوگی. تو مولانا صاحب کہاں کھڑے ہوں گے یہ ان کو بھی نہیں پتہ ہے. باقی تو جو جماعتیں 9 یا 8 ہیں ان کے تو نام بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہے، وہ نہ اسٹیک ہولڈرز ہیں، نہ اسمبلیوں کا حصہ ہیں. تو آپ بتا دیجئے کہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم میں کوئی فرق ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بگننگ آف دی اینڈ تو پی ڈی ایم کی موومنٹ کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. اور جب سینٹ کے الیکشن کے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن کے لیے گیلانی صاحب کی سیٹ پہ ان کی لڑائی ہوئی اور جوتوں میں دال بٹی، اس دن سے اپوزیشن حکومت کے لیے تو کیا انہوں نے خطرہ بنا ہے، وہ خودکش موڈ پہ چلے گئے ہیں اپنے آپ. کمل چودھری بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. اینڈ آف کورس دیر آر لوٹس آف ایکسپیکٹیشنز فرام دا حکومت، اور جتنے بھی اب سال رہ گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جتنی جوش اور ولولے سے خان صاحب کو اور اس حکومت کو اقتدار میں میں کہتی ہوں عوام ہی لے کے آئے ہیں. اوبویسلی ووٹس تو عوام کے تھے، تو ایکسپیکٹیشنز بھی اسی طرح ہی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہائی ہیں. سو یو اسٹل ہیو سم ٹائم ٹو میک اپ فار اٹ. موونگ آن، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ایک اسپیشل گیسٹ جس کا ہم نے ذکر ٹاپ سٹوریز میں بھی کیا. آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کی اہلیہ ہبہ فواد نے ٹورزم کے فروغ کے لیے منفرد آئیڈیا پیش کیا ہے. ہبہ فواد اپنے لان برانڈ کے ذریعے پاکستان میں ٹورزم کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ہبہ نے حال ہی میں اپنی بیٹی کے نام سے اپنا فیشن برانڈ لانچ کیا، اور ایک مشہور برانڈ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہبہ پاکستان میں چھپی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے. اب یہ کس طرح ہوگا یہ تو ہم ہبہ سے ہی پوچھیں گے. اینڈ ہبہ از جوائننگ اس رائٹ ناؤ. جی مہمان ہیں ہبہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ ہبہ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ہبہ پہلے بھی آپ سے بات ہو چکی ہے، اور کچھ مہینے پہلے ہم نے آپ سے بات کی تھی، اینڈ وی ور آلسو ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ یور ڈیزائنز اینڈ یور لان. اب تو یہ دس از اے ڈفرنٹ وینچر آل ٹوگیدر، فیشن اور ٹورزم. یہ پلیز ایکسپلین کریں کہ یہ آئیڈیا کس طرح آیا آپ کو، اینڈ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو گو اباؤٹ اٹ. یہ آئیڈیا ہم نے جب اپنی کیمپین ڈیزائن کی تو دس آئیڈیا جسٹ پاپڈ ان ٹو مائی مائنڈ کہ ہم کیوں نہ فیشن کو انٹیگریٹ کریں ٹورزم کے ساتھ.
کیونکہ پاکستان میں اٹس ویری انفارچونیٹ کہ بہت سے برانڈز نے, بڑے برانڈز نے ان کو ٹیپڈ کرنے کی کوشش کی ہے, ہماری جو ہڈن بیوٹی ہے پاکستان کی, بٹ ویری انفارچونیٹلی وہ اس کو اس طریقے سے دکھا نہیں سکے, بٹ اس کو ایک کرافٹ مینشپ کی شکل دی ہے. لیکن ہم لوگوں نے اس دفعہ جو اپنا شوٹ پلان کیا ہے وہ ہم نے سکردو جو ہے گلگت بلتستان میں, ہم نے وہاں پہ پلان کیا ہے, اور وہاں کے جو بہت فیمس اسپاٹس ہیں ان کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جو پوری کیمپین ہے اسپیشلی فار لان ہم نے ڈیزائن کر کے وہاں پہ ارادہ کیا ہے کہ وہیں جا کے ہم شوٹ کریں گے, اینڈ وی ول بی ٹریولنگ ان اے ویک اور سو انشاءاللہ. جی اچھا ہبا, یہ کہیے گا, آپ نے ٹورزم سے اسے لنک کیا ہے, تو آپ کے جو ڈیزائنز ہوں گے کیا اس میں پاکستان کا کلچر آپ کو نظر آئے گا؟ سندھ, پنجاب, پھر بلوچستان اور کے پی کے کا کلچر ہم دیکھ سکیں گے, ایسا کچھ ہے؟ نہیں, ہم نے اسپیسیفکلی جو ہے لینڈسکیپنگ کو اس میں کور کیا ہے. ہمارا جو موڈ بورڈ ہے ہماری لان کا, وہ ہم نے لینڈسکیپ, اس کے کلرز, ٹیکسٹائل پیٹرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی لان ڈیزائن کی ہے. تو آپ کو جتنے بھی کلرز ہماری لان میں ملیں گے وہ سارے کے سارے انسپائرڈ ود دا لینڈسکیپ آف سکردو گلگت بلتستان, اس پہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے یہ سارا. اور اسی طرح ہم نے ٹورزم کو اس کے ساتھ ٹریول لاگ بھی بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو پہلے پروموٹ کریں, اس کی ٹورزم کو, کیونکہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے اور ہمیں اس کو فیشن کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہیے. اچھا ہبا, دس از اے گریٹ آئیڈیا. ہم نے پہلے بھی ان دا پاسٹ کچھ ایسے شوٹس وغیرہ دیکھے ہیں جن میں گلگت میں, جی آپ کو پتہ ہے جب چیری بلاسمس کا وہ ایک آیا ہوتا ہے موسم, تو اس میں شوٹنگ وغیرہ ہوئی ہے. بٹ واٹ اباؤٹ دا آئیڈیا, جس طرح ابھی زہیب بھی کر رہے تھے, ہماری امبرائڈریز جو ہیں وہ بڑی ڈسٹنکٹیو قسم کی علاقائی امبرائڈریز ہیں جو کہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. جسٹ آسکنگ یو کہ اس قسم کے بھی آپ کے ارادے ہیں کہ وہاں کی چیزیں جو ہیں, بے شک رورل سندھ میں آپ لے لیں یا انٹیریئر پنجاب میں آپ لے لیں, تو ان کی اپنی اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں, شیڈو ورک ایک قسم کی ہوتی ہے, بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ ری انٹروڈیوس کریں ان یور ڈیزائنز, اینڈ آف کورس ٹورزم سائڈ بائی سائڈ. ہمارے پائپ لائن میں بالکل ہے. نیکسٹ جب بھی ہماری آئے گی نیکسٹ کلیکشن, ابھی تو وتھ پیرالل وی ہیو آلسو اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دا ونٹر کلیکشن آلسو, بیکاز جب ہم یہ لانچ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے فوراً ہی ونٹر کلیکشن آ جائے گا. تو اس میں آپ دیکھیں جو ہم اس میں جو کیمپین ڈیزائن کریں گے, مے بی ہماری جو ٹیم ہے وہ ساری کی ساری اس کے اوپر کام کرے. ابھی تک ہم نے ارادہ کیا ہے کہ وی گوئنگ ٹو ریفلیکٹ آلسو آن دا پروونسز جو ان کا کام ہے اس پہ بھی, لیکن لیٹس سی اس کو ہم انٹرنیشنلی بھی سوچ رہے ہیں لے جانے کا. تو ابھی ہماری اٹس ان اے پائپ لائن, ابھی ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے کہ کس طرح ہم نے اپنی نیکسٹ کلیکشن کو لے کے جانا ہے. جی اچھا بھائی, عہدے کو بالکل الگ رکھتے ہوئے, بالکل سائڈ پہ رکھتے ہوئے, فواد چودھری ایز اے ہسبینڈ انہوں نے کیسے آپ کو سپورٹ کیا, یہ بتائیے. ان کی سپورٹ کے بغیر تو آبویسلی آپ کو پتہ ہے بینگ اے ہسبینڈ ان کی سپورٹ مجھے تو بہت زیادہ ہے مورلی, بٹ ہم پالیٹکس کو اس میں نہیں انوالو کرتے. بینگ اے ہسبینڈ ان کی سپورٹ مجھے 200% ہے. واٹ آئی ایم ڈوئنگ, ہی ہیز فل کانفیڈنس آن می, اینڈ ہی واز دیئر ایٹ دا سائننگ سیرمنی آلسو ٹو سپورٹ می, اینڈ بہت اچھا ہے. تو ڈیزائننگ میں بھی کرتے ہیں سپورٹ, کیونکہ آپ سے تو ہماری obviously کم بات ہوتی ہے, فواد چودھری صاحب سے ہماری کافی فریکوینٹلی بات ہوتی رہتی ہے. وی آر ویری کیوریس کہ ان کی بھی کوئی فیشن سینس ہے, کوئی ٹپس ہیں, کوئی کلرز ہیں جو آپ ان سے رجوع کرتی ہیں کہ ڈز دس لک گڈ, ڈز دس گو, مطلب ان کی کیا ان پٹ ہوتی ہے آپ کی ڈیزائننگ میں اور آپ کے انٹرپرائز میں؟ بس یہ ہے کہ میں ان کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہوں, بیکاز بینگ این انفارمیشن منسٹر وہ بہت مصروف ہیں آج کل. لیکن جب میں نے ان کو اپنا آئیڈیا شیئر کیا ٹورزم اینڈ فیشن کو ساتھ لے کے چلنے کا, تو وہ بہت انہوں نے اس میں اپنی خواہش ظاہر کی کہ اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا, اور جتنی ہو سکتی ہے ان کی سپورٹ میرے ساتھ ہے. زبردست. ہبا یہ بھی بتائیے گا کہ ایک بہت بڑی پاکستان کی انڈسٹری ہے, آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ آپ کا کولیبریشن ہوا ہے ابھی ریسنٹلی, اور مہوش حیات جو ہیں وہ آپ کی برانڈ ایمبیسڈر ہوں گی. تو ہاؤ فار از دس گوئنگ ٹو گو؟ یہ آپ کا فیشن اینڈ ٹورزم ایک اور پروجیکٹ ہے, اور آپ کی کولیب ود دیٹ از سم تھنگ ایلس, اینڈ آف کورس مہوش حیات از اے بگ نیم گلوبلی, لوگ ان کو جانتے ہیں, پاکستان سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, اور وہ اگر آپ کا برانڈ آپ کے ڈیزائنس پہنیں گی تو اس کا ایک لیول ہی کچھ اور ہوگا. ہاؤ از دیٹ ورکنگ آؤٹ, دس کولیبریشن؟
ہماری ہمارا جو سائن ہوا ہے MOU وہ اتحاد ٹیکسٹائلز کے ساتھ سائن ہوا ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ناظم شہزاد صاحب جنہوں نے مجھے پلیٹ فارم دیا ہے کام کرنے کے لیے, اور ان کی بہت سپورٹ ہے کیونکہ ان کی سپورٹ کے بغیر تو ہمارا کام کرنا مشکل ہے. اٹس اے کولیبوریشن آف 2 people. اور میوش کا میں تھینک یو کرنا چاہتی ہوں بیکاز شی ڈیسائیڈیڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس کیمپین. جب انہوں نے سنا کہ ہم ٹورزم اور فیشن کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو شی واز ویری ایکسائٹیڈ ٹو بی اے پارٹ آف نساء حسین برانڈ. اور انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے جیسے ہی ہماری ٹریول لاگ بنے گی یا ہم اپنے. آپ نے ان کو بھی تھینک یو کیا جن کے نام پہ آپ نے یہ لان برانڈ اپنا لانچ کیا ہے. آپ کی بیٹی؟ جی یہ ہمارے میری اور فواد صاحب کی بیٹی ہے 4 سال کی, اس کا نام ہے نساء, تو ہم نے اس کے نام سے برانڈ سٹارٹ کیا ہے. جی That is very sweet. 4 years old daughter. زبردست زبردست. جی بالکل آپ سے ہماری, بلکہ ہم ابھی اسکرین پہ تصویر بھی دکھا رہے ہیں کیونکہ آپ سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی, تو وی ور ویری کیوریس کہ نساء نام آپ نے کیسے رکھا ہے. ناؤ وی نو. ہبا another thing, جب بھی ہمارے شو پہ ڈیزائنرز آتے ہیں اور خاص طور پہ اگر نیو ڈیزائنرز ہوں تو ہم ضرور یہ پوچھتے ہیں بیکاز پاکستان میں فیشن ڈیزائننگ از اے ویری کمپیٹیٹو مارکیٹ. وی ہیو اے لاٹ آف اسٹیبلشڈ پیپل ہیئر ایز ویل, اور پھر نئے بھی آ رہے ہیں, اور کچھ تو آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ نئے ٹرینڈز لے کے آتے ہیں, کچھ باہر کی پڑھائیاں لے کے آتے ہیں. ہاؤ ڈو یو پلان ٹو ٹیکل وتھ سچ انٹینس کمپٹیشن جو کہ انویریبلی کسی بھی انڈسٹری میں ہوتی ہے اور فیشن انڈسٹری میں تو ہے ہی ہے؟ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اٹ واز اے ویری وارم ویلکم فرام ایوری سائڈ. آئی نو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک ٹو میک یور نیم ان دس فیشن انڈسٹری, لیکن ہم نے BCW میں بھی الحمدللہ بہت اچھا ہم نے پرفارم کیا, اور لان میں بھی آپ نے دیکھا کہ جتنا اچھا رسپانس تھرو میڈیا اینڈ تھرو آل اوور ہمیں ملا ہے پاکستان سے, تو الحمدللہ وی آر ویری سیٹسفائڈ اینڈ وی ورک ہارڈ. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہمارے کلائنٹس ہیں ہم ان کی پوری امید پر اتریں گے, اور ظاہر محنت کریں گے اور ڈیووشن کے ساتھ کریں گے تو کیوں نہیں کام آپ کا ہٹ ہوگا. اچھا ایک اور چیز ہے, جو بھی آپ کوئی بھی چیز کریٹ کرتے ہیں تو اس کو ماسز تک پہنچانے کے لیے آبویسلی اس کا افورڈیبل ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ کا یہ برانڈ اس چیز کو آپ ضرور مد نظر رکھیں گی کہ لوگوں تک پہنچے, کیونکہ بہت سے برانڈز ایسے ہیں, ڈیزائنرز ایسے ہیں کہ عام لوگ جا بھی نہیں سکتے ہیں ان کے آؤٹ لیٹ پہ. تو یہ ذرا کچھ نہیں, ہمارا جتنا بھی ہمارے جو لان ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ 3 جولائی 2021 کو لانچ ہو رہی ہے, اینڈ اٹ گوئنگ ٹو بی اویلیبل آن آور ویب سائٹ دیٹ از www.nisahussain.com. اور ہمارے جتنے بھی اتحاد سٹورز ہیں آل اوور پاکستان وہاں پہ ایزی ایکسیس کے ساتھ ہمیں آپ وہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں. اور کیونکہ واک ان کسٹمر بھی ہوتا ہے آپ کا, ای کامرس کسٹمر بھی ہے, تو اٹس ویری اپروچیبل اینڈ ایزی ٹو گیٹ اٹ, آپ آرام سے خرید سکتے ہیں. زبردست. صبح فائنلی یہ بھی بتا دیں, اب آپ کو پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز بہت ہی شوق سے پاکستانی کپڑے پہنتے ہیں, اور ان کے لیے تو ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے جب پاکستان سے کوئی کپڑے خریدے جاتے ہیں یا پاکستانی ایگزیبیشنز باہر لگی جاتی ہیں. تو کیا آپ ان کو بھی کوئی ٹارگٹ کریں گی, کوئی ریٹیل آؤٹ لیٹ, کوئی آپ کی, بیکاز اتنی پلاننگ ہے تو کوئی آپ نے سوچا ہے اسٹارٹنگ آف آؤٹ سائڈ پاکستان ایز ویل؟ مطلب ٹورزم وغیرہ تو وہ ہے ہی, وہ تو آپ کریں گے اور پروموٹ کریں گے, لیکن باہر جو پاکستانی رہتے ہیں ان کو ہمارے ٹریڈیشنل کپڑے پہن کے بہت ہی اچھا لگتا ہے. سو دیٹس اے مارکیٹ. ہمیں ابھی بہت سی کالز بھی آئی ہیں, اوورسیز پاکستانیز آر ویری ایکسائٹیڈ جب انہوں نے ہمارا ساری کی سائننگ سیرمنی دیکھی تھرو سوشل میڈیا اینڈ میڈیا پہ, اینڈ اٹس ہماری جو ہے ساری شپنگ وہ ورلڈ وائڈ بھی ہے, تو دے کین آرڈر فرام آور ویب سائٹ اینڈ وی کین ڈیلیور دیم. اور آگے ابھی کیونکہ کووڈ ہے تو آپ کو پتہ ہے ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں ٹو پلان اینی تھنگ فردر, بٹ انشاءاللہ جیسے ہی وی گیٹ ہولڈ آف کووڈ تو ویل پلان انشاءاللہ ورلڈ وائڈ کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے. ہبا تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس, بہت اچھا لگا ایک دفعہ پھر آپ سے بات کر کے, اینڈ وی آر ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو یور ڈیزائنس. اور جب بھی کوئی نیو ڈیزائنرز آتے ہیں ان دا مارکیٹ تو وی آر ریئلی روٹنگ فار دیم, بیکاز پاکستان کی فیشن انڈسٹری نے لوگوں کو سرپرائز کیا ہے کہ کس طرح لوگ عام عوام بھی, آپ کو پتہ ہے بڑی فیشن سیوی ہو گئے, دے نو ویئر ٹو گو ٹو اینڈ واٹ ٹو بائی. اٹس اے کمپیٹیٹو مارکیٹ بٹ اٹ آلویز ویلکمز نیو ڈیزائنرز, سو ہبا از ون آف دیم. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. پاکستانیز آر ڈوئنگ
so well. Honestly हम अपने मसलों से और पॉलिटिक्स से ज़रा निकले और इंडिविजुअली लोगों को देखें तो हर कोई किसी ना किसी चीज़ में लगा हुआ है and doing rather well. दुनिया भर में पाकिस्तानी छाए हुए हैं तो अभी हमने आपकी एक डिज़ाइनर से भी मुलाकात कराई है, लेकिन अभी हम आपकी किसी और से मुलाकात करवाने लगे हैं. पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स आलमी सतह पर मुसलसल कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं. ताजिर नामे पाकिस्तानी स्टार्टअप $17 मिलियन $17 मिलियन की सरमायाकारी हासिल करने में कामयाब हो गया है. और आपको इनके बानी जो हैं उनसे मिलाना, एक्चुअली पार्टनर्स लाहौर से ताल्लुक रखते हैं दो भाई, उन्होंने शुरू किया और फिर इन्वेस्टर्स भी आ गए. सो टू ऑफ देम आर जॉइनिंग अस. बाबर खान इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर एंड मामून हामिद इज जॉइनिंग अस फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को राइट नाउ. और इनसे हमने ताजिर के हवाले से बात करनी है. थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग हियर. बाबर, सबसे पहले तो आपसे बात करते हैं, ये ज़रूरत कैसे, हमेशा हम बड़े क्यूरियस होते हैं क्योंकि कभी कभार हमें लगता है कि जी हर चीज़ तो सामने ही है आपके, लेकिन ये ताजिरों के लिए इस किस्म की ऐप लाना और ये ज़रूरत महसूस कैसे हुई? बाबर आप पहले बताइए. जी थैंक यू हुमा. पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले की दुकान पे एक ताजिर बैठे हैं, एक बेआवाज़ ताजिर बैठे हैं और उनके लिए हमने ये कंपनी बनाई है. उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि दुकान का माल खरीदने में बड़ी मुश्किल पेश आती है. तो दुकान बंद करके उन्हें होलसेलर के पास पैदल चल के जाना पड़ता है या फिर अपने आसपास की दुकानों के साथ एक इकट्ठा ऑर्डर बना के रिक्शा का बंदोबस्त करके मंडी का चक्कर लगाना पड़ता है या बैठे बैठे ऑर्डर बुकर का इंतजार करना पड़ता है, जो कि अक्सर जबरदस्ती ऑर्डर लगा देता है जब आपको जरूरत भी ना हो माल की. तो इन मुश्किलात में आसानी लाने के लिए हमने ये कंपनी शुरू की है. जबरदस्त आइडिया. साउंड्स ग्रेट. अच्छा, आइडिया बहुत अच्छा है. आप ये बताइएगा कि मामून से पूछते हैं जरूर. आप ये बताएं कि आपको क्यों इन्वेस्ट करने का इसमें सोचा आपने, कि वाकई आप ये समझते थे कि आगे इसमें बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट भी मिल सकता है? आपके जहन में क्या आपको कन्विंस किया इन्होंने? जी तो थैंक यू फॉर हैविंग मी. क्लाइनेट परकिंस 50 सालों से बेहतरीन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा है और हम ऐसे स्टार्टअप जैसे गूगल और अमेज़न में भी सबसे पहले इन्वेस्टर थे. और इस मामले में हमें बाबर और इस्माइल ने बहुत इम्प्रेस किया था और उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन हमें बहुत कंपेलिंग लगी थी कि वो ताजिरों को एक बेहतर तरीका देंगे जिससे वो इन्वेंटरी स्टोर्स कर सकें और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. आपको पता है कि 2 मिलियन ताजिर हैं पाकिस्तान में जो हर रोज़ हमारी पॉपुलेशन को नरिश करते हैं, टेक केयर करते हैं. और हमें बहुत अच्छा लगा कि ये इंजन है हमारी इकॉनमी का, हमारा हर रोज़ का, ये ताजिर इस मार्केट को सर्व करता है जो 90% ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन को हर रोज़ टच करता है. जबरदस्त. साउंड्स ग्रेट. लेकिन हम जिस बात से ज्यादा सरप्राइज हुए हैं, अभी हाउ ताजिर वर्क्स उसकी जरा डिटेल बाबर से लेंगे, लेकिन मामून आप बता दें, हाउ डज वन रेज $17 मिलियन फॉर अ स्टार्टअप? मतलब ये किस तरह आप इन्वेस्टर्स को कन्विंस करता है इंसान? एंड ऑब्वियसली यू गाइस डिड इट. तो हम क्यूरियस हैं टू नो कि दिस इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ यू नो मनी. ब्रेक इवन कहां आएगा और फिर कहां प्रॉफिट होगा? ये किस तरह कन्विंस होते हैं इन्वेस्टर्स भी कि ओके दिस इज द स्टार्टअप, दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन put in our money safely and get our returns as well? जी बिल्कुल. जैसा बताया कि हम 50 ईयर्स से ये कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स वर्ल्ड वाइड. और इसी तरह पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी इस वक्त में बहुत एक्साइटिंग है हम लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 220 मिलियन है जिसमें से 100 मिलियन जो है इंटरनेट कनेक्टेड है. हमारी मिडिल क्लास बढ़ रही है रैपिडली और इसलिए अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानी मार्केट के लिए बहुत बड़ी है स्टार्टअप्स के लिए. जहाँ पर आप कह रहे थे कि कोई सिंपल सा प्रॉब्लम है, ये तो डेकेड्स ओल्ड प्रॉब्लम है, किस तरह ये स्टार्टअप क्यों कर लिया सॉल्व. लेकिन इसमें है रेवेन्यू है, हमने इनका रेवेन्यू वैल्यूएट किया लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी जो है. अच्छा बाबर से पूछना चाहूँगा मैं कि ताजिर को हमने देखा है अक्सर वो जिस वक्त पे दुकान खोलते हैं उनका बेटा भी उसी वक्त पे खोलता है, फिर जिस होलसेलर से लेते हैं बेटे को भी कहते हैं कि वहीं से लो, तो तब्दीली वो चाहते नहीं है. तो आप कैसे उन लोगों को कन्विंस आपने किया कि आपसे लें, कि आपने रेट्स कम रखे चीज़ों के? इस बारे में कुछ बताइए हमें. हमारी राय इस पर थोड़ी मुख्तलिफ है. वो बिल्कुल चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में बेहतरी आए, उनकी भी कमाई बेहतर से बेहतर हो. तो आप समझे कि ताजिर कंपनी का मिशन ये है कि जो तमाम ताजिर हजरात हैं उन्हें हर तरह के अशिया तक रसाई हो.
ٹھیک ہے جی. تو ایک بٹن دبانے پہ ہماری اینڈرائڈ اپلیکیشن پہ وہ اپنے پوری دکان کا مال کا بندوبست کر سکتے ہیں, جو کہ پہلے شاید گھنٹوں ہونے لگتے تھے, اب منٹوں میں وہ پورا بندوبست کر سکتے ہیں. تو اس فائدے کی وجہ سے ہی اتنی تعداد میں یہ سب تاجر حضرات جو ہے ہماری ایپ استعمال کر رہے ہیں. زبردست. بابر اینڈ مامون, یو گائز آر ڈوئنگ گریٹ. اور ایکچولی ڈھونڈ کے اس ایونیو میں جانا جہاں ابھی تک کوئی مدد نہیں تھی, اور خاص طور پہ تاجروں کا سوچنا اور کتنی مشکلات ہیں ان کو, اس چیز کو ایکنالج کرنا اور پھر یہ چیز بنانا, طریقے سے لوگ چل رہے ہیں ان کو ایبسولوٹلی دیٹ از کمینڈیبل. بیسٹ آف لک ٹو بوتھ آف یو. مامون حامد اینڈ بابر خان آر ود اس, تو لہٰذا پلیز آپ لوگ بھی جو تاجر حضرات ہیں جو کچھ آسانی اپنے بزنس میں چاہتے ہیں اور ایفیشنسی چاہتے ہیں, تو وہ تاجر ایپ جو ہے اینڈرائڈ پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا ایک یہاں پہ بس میں کہتا چلوں کہ مجھے یہ بات آئی کہ جب ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں لوگ اور تاجر استعمال کر رہے ہیں, تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ایک آئی ڈی کارڈ دینے کی اور کمپیوٹرائز بل کی جو بات آئی تھی, تو اس پہ بھی ذرا کوآپریٹ کریں اور کمپیوٹرائز بل دیا کریں. ابھی تک نہیں دیتے بہت سے لوگ, نہیں بہت سے لوگ ہیں جو پرچی پہ کام کرتے ہیں. خیر اچھا جی, کچھ دکھانا بھی آگے کچھ ہمیں دکھانا ہے, اور دہر کی کے ذرا مناظر آپ کو دکھاتے ہیں کہ بڑا ہی دلخراش واقعہ پیش آیا تھا. حادثہ ہوا, 62 افراد کی جانیں چلی گئی, ٹرین حادثہ تھا. اب اس مقام سے ٹریک کو کلیئر کیا گیا اور پہلی ٹرین گزر رہی ہے اس جگہ سے جہاں یہ حادثہ ہوا تھا. یہ آپ کو براہ راست ہم دکھا رہے ہیں, اور یہ ٹریک جو ہے اس کو صاف کیا گیا ہے, صحیح کیا گیا ہے, اور اب جو اس حادثے کے بعد پہلی ٹرین جو ہے وہ وہاں سے گزر رہی ہے, بڑی آہستہ آہستہ گزر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ریسکیو ورک اور بہت سا عملہ جو ہے وہ ابھی بھی وہاں موجود ہے. تو آئی کین اونلی امیجن کہ اس ٹریک کو ایک تو آپ کو پتہ ہے کلیئر کرنا بھی بہت ہی مشکل کام تھا, پوری رات ہی آلموسٹ لگ گئی, اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ پوری بوگیز کو کس طرح اٹھانا پڑا ان جگہوں پہ. اس سے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے, اور ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو جگہ ہے خاص طور پہ اس میں کوئی ان کی یاد کے لیے کوئی ایسا بنا دینا چاہیے جگہ, تاکہ ہمیشہ یہ رہے کہ ایسا حادثہ ہوا تھا اور یہ واقعات نہ ہوں, تو وہ مقام ذرا اس کو بالکل جی. اچھا جی, بریک لے رہے ہیں چھوٹی سی, اور مسلسل تاخیر اور رکاوٹوں کے بعد آخر کار PSL 6, جو کہ اب ہمیں لگ رہا ہے PSL 6.5 ہو گیا ہے, اس کے بقیہ میچز کل سے شروع ہو رہے ہیں, اور کرکٹ کے شائقین کا جوش جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پریکٹس سیشنز کا سلسلہ جاری ہے. ایونٹ کا پہلا میچ کل ہوگا 9 جون, لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان ہوگا. وچ سائڈ, لاہور یا اسلام آباد؟ لاہور. اوکے دین آئی ہیو ٹو ٹیک اسلام آباد. سکندر وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. سکو, آپ بھی منتظر تھے اس کے, ہم بھی منتظر تھے, اب خیر شروع ہو رہا ہے. کیسا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, تھوڑا اندازہ آپ کا کیا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں, سب سے اچھی تو خبر یہ ہے کہ PSL شروع ہو رہا ہے 9 تاریخ سے, اور جو مشکلات تھیں وہ گزر گئی ہیں, اور اب دیکھنا ہے کہ جو اصل مشکل اب آئے گی وہ ہے موسم, جس کی وجہ سے خاص طور پہ جو ڈبل ہیڈرز ہیں ان میں کافی پریشانی ہوگی گرمی کی وجہ سے. مگر یہ سارے پروفیشنل ہیں, سب کو عادت ہے گرمیوں میں کھیلنے کی, ہم پاکستان میں کھیلتے رہے ان گرمیوں میں, تو سب کو عادت ہونی چاہیے. اور سب ینگ لڑکے ہیں, اسٹرانگ لڑکے ہیں, اور ان کو طریقے بھی پتہ ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے, کس طرح کتنا لیکوڈ لینے, اور اسی وجہ سے انہوں نے جو واٹر بریکس ہیں وہ بھی بڑھا دیے ہیں, جس کی وجہ سے لڑکوں کو موقع ہوگا کہ وہ ڈرنک پانی پیتے رہیں, اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں سارے پروفیشنل ہیں. تو سکندر بہت بہت شکریہ, وی آر آل لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. تو کل سے جو جوش ہے وہ ہم اپنی اسکرینس پہ ہی دیکھیں گے ایز یوزول. اوکے, دیٹس آل فار ٹوڈے اینڈ ویل سی یو ٹمورو انشاءاللہ. ٹیک کیئر. SOPs پلیز ابھی بھی فالو کریں, although we are doing good. See you tomorrow. خدا حافظ.